ऑटिज़म के जो शिकार बच्चे होते हैं ना, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ज़हनी हालत है जो बचपन में ज़ाहिर होती है बच्चों पे और ज़िंदगी भर बरकरार रहती है, और इसका असर बच्चों की बातचीत, सोशल स्किल्स, रवैये और सीखने की जो सलाहियत है ना उस पर होता है। और नाज़रीन, ऑटिज़म जो है ना उसके 3 स्टेजेस भी होते हैं, जैसे माइल्ड, ठीक है, मॉडरेट स्टेज और उसके अलावा सीवियर स्टेज होता है। इस पर भी आज हम बात करेंगे तीनों स्टेजेस के ऊपर, और जो इन बच्चों की जो ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात होती है, ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं, इस पर बात करेंगे कि बच्चों को किन किन मसाइल का सामना रहता है, किस तरीके से वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, और हम बीइंग माशरा अपने स्कूल्स में, अपने गली मोहल्ले में, ठीक है, और किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं, इन बच्चों को इनका ट्रीटमेंट जो है, इन बच्चों के साथ जो रवैया है वो मुख्तलिफ है, और हमारा जो एटीट्यूड है वो इट्स नॉट द सेम। अच्छा, ऑटिज़म का अभी जो कॉज डायग्नोस्ड है ना वो हो ही नहीं सकी, पता ही नहीं है ये ऑटिज़म क्यों होती है। इसके मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि अगर जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाए उतनी जल्दी बच्चों के साथ जो है ना इसका इंटरवेंशन मुमकिन है। इन बच्चों की स्पेशल एजुकेशन होती है, इन बच्चों के पास क्या मतलब इन बच्चों के लिए हमारे पास कोई स्पेशल एजुकेशंस के लिए तालीमी इदारे मौजूद हैं। इनकी स्पीच थेरेपी बहुत डिफरेंट होती है, क्या इनकी स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसी होती है, कि और क्या पेरेंट्स को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को घर पर किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह तरबियत करें, और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं बच्चों के उनको किस तरीके से तरतीब दें। फिर ये भी होता है कि जो बच्चे हैं ना उनको मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं, उनसे निमटने के लिए इनको बहुत तैयार करने की ज़रूरत होती है, और ये वालिदैन के ऐसे ग्रुप्स सपोर्टिव ग्रुप्स, जो सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाएँ, ऐसे बच्चे के हवाले से हमने आज का मौजू रखा है। और जिन मेहमानों को हमने यहाँ पे मदऊ किया है वो हैरान कुन सलाहियत के मालिक हैं। ये पेरेंट्स जो वाकई मेरे सामने भी हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ, इनकी तरबियत को मैं कहूँगी सलूट करना चाहिए कि इन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि एक बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान बन गया। वाह, हाफिज़ुल कुरान बन गया। एक बच्चा जो है उसको कुरान पाक की ज़्यादातर सूरतें जो हैं वो हिफ्ज़ याद हैं, अज़बर हैं, और एक बच्चा जो है वो ना सिर्फ तकरीर अच्छी कर लेता है बल्कि होस्टिंग भी करता है और दूसरी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता है। तो ऑटिज़म जो है इसके हवाले से अवेयरनेस शो जो है वो आज आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं उनकी किस तरीके से तरबियत करनी है। और वालिदैन के लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगी आपसे, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है उसमें है डॉक्टर शुमाइला, ठीक है, और उन्हीं के साथ उनके बेटे मौजूद हैं इब्राहीम, और डॉक्टर शुमाइला जो है उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है समिया आफ्ताब हैं, ठीक है जी, और उन्हीं के साथ उनके बेटे हैं रेहान ब्लैक शर्ट में, ठीक है, और रेहान के साथ ही जो तशरीफ़ फरमा है वो है आयशा अमजद, उन्हीं के साथ उनके बेटे ऑरेंज शर्ट में मोहम्मद अली मौजूद है, ठीक है जी। तो ये जो है इन बच्चों की मदद हैं आज हमारे पास हैं। मगर देखें बड़ा मुश्किल होता है ये सवाल भी करना, मगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम है इसलिए ताकि बाकी पेरेंट्स की मदद हो सके, इसलिए सारी की सारी मदद इसलिए आई। शुमाइला जी, डॉक्टर शुमाइला, सबसे पहले आपसे मदद करूँगी, ये बताइएगा कि ऑटिज़म जो है ये बेसिकली है क्या?
آٹزم جی ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے کہ جس میں 3 بیسکلی جو آپ کے ایریاز ہوتے ہیں جو امپیئرڈ ہوتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں سوشل امپیئرمنٹ ہے, کمیونیکیشن امپیئرمنٹ ہے. ان بچوں کے ریسٹرکٹیڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, مطلب ایک چیز کو بار بار ایک ہی طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں, زیادہ تر سوشلائز کرنا نہیں پسند کرتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنی نیڈس, اسپیچ نارملی ڈیلے ہوتی ہیں. بس یہ 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں جو آٹزم کے, بٹ دیئر برین از وائرڈ ڈفرینٹلی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو برین اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے ٹپیکلی ڈیولپنگ بچوں سے. کس طریقے سے ان کی سوچ باقی بچوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ مگر مطلب ویسے ہی اپنی پوری باڈی لینگویج میں ساری چیزوں میں اگر ان کو کوئی چیزیں چاہیے, کچھ بات کرنی ہے تو وہ سب سمجھا دیتے ہیں. بولنے میں اسپیچ تھیراپیز وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں؟ بالکل. اچھا وہی مسئلہ ہے نا کہ سوشل امپیئرمنٹ یعنی کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, انزائٹی ہوتی ہے زیادہ لوگ. کمیونیکیشن امپیئرمنٹ مطلب اپنی نیڈس کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, جو ان کو چاہیے وہ نہیں بتا پاتے کہ اگر ان کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, بیکاز اسپیچ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اسپیچ کی ایبسنس میں یہ اپنی چیزیں اس طرح سے نہیں بتا پاتے جس طرح سے ان کو بتانی چاہیے, جس طرح سے ٹپکلی ڈیولپنگ بچے بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ہم ABA تھیراپی کرتے ہیں کہ جو ان کی ریکویسٹنگ پہ کام کرتا ہے. اس کے بعد اسپیچ تھیراپی جو ان کی بولنے چلنے پہ اور ان کی بول چال پہ اس پہ کام کیا جاتا ہے. آکیوپیشنل تھیراپی میں ان کی جو سیلف ہیلپ اسکلز ہیں, گرومنگ اسکلز ہیں, انڈیپینڈنٹ لیونگ اسکلز ہیں, ان پہ کام کیا جاتا ہے اور وہ بچے نیئر ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. اگر ان کو جیسے آپ نے کہا ارلی تشخیص کی جائے, ارلی انٹرونشن ہو جائے تو پھر یہ نیئر ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا اس کا کوئی ایسا علاج آپ لوگ جیسے ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں, پوچھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے سارے جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے پہلے جا کے جب ڈاکٹر سے ملتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بات چیت ہوتی ہے آپ کی میڈیکل کے شعبے سے جڑے ہوئے جتنے لوگوں سے آپ لوگ بات کرتے ہیں, اس کی کاز کیا ہوتی ہے؟ اس کی کاسٹ تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جب مجھے سب سے پہلے ریحان کا پتہ چلا, اور آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے, کیونکہ ریحان 3 سال کا تھا جب یہ ڈائگنوز ہوئے نا آٹزم کے ساتھ, تب تو خیر اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی, اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. تو میں نے جب اس کی تھیراپی کے لیے میں لے کے گئی, اس کی اسپیچ کی اسیسمنٹ ہوئی اور پھر بیہیویئر کی, پھر یہ ڈائگنوز ہوئے کہ آٹزم کے ساتھ ہیں. پھر جب انہوں نے ہر چیز میرے سامنے رکھی کہ یہ پوری لائف آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا, وقت تو انتہائی مشکل تھا, لیکن تھیراپیز جیسے جیسے اسٹارٹ ہوئیں, ظاہر کاسٹلی بھی بہت زیادہ ہے, ان کی جتنے بھی سیشنز ہیں یا جو بھی تھیراپیز کی ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ کاسٹلی ہے. پر سیشن جو ہے آپ کو مطلب 1500 پر منتھ جو ہے 30,000, 40,000, 50,000, 1 لاکھ یہاں تک جو ہے ہمیں اتنی زیادہ تھیراپی کی جو ہے کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ لیول پہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ ہے جی بالکل. لاہور میں جو ہے چلڈرن ہاسپٹل میں نے بھی وہیں سے شروع کیا تھا, کیونکہ تب تو کوئی پرائیویٹ ادارے نہیں تھے اتنے کو خاص, لیکن میں نے ریحان کی جو ہے تھیراپی وہ چلڈرن سے ہی اسٹارٹ کروائی. تقریباً کوئی 10 سال میں اس کی وہیں پہ تھیراپی کراتی رہی. اس کے بعد پھر میں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف جو ہے وہ میرا رجحان ہوا. تو جیسے جیسے پرائیویٹ, تب ریحان کی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بہتر بھی ہونی شروع ہو گئی تھیں. گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے کام, لیکن اتنا تسلی بخش نہیں ہوتا, یعنی ہمیں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ملتی جتنی گورنمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے ملتی. کبھی کرایا آپ نے گورنمنٹ سے کوئی ایسی ٹریٹمنٹ, کوئی ایسی تھیراپی لیا؟ گورنمنٹ کی بات کوئی جی گورنمنٹ سے میں بتا رہی ہوں, چلڈرن سے میں نے اس کی اسپیچ تھیراپی کروائی, وہاں پہ اچھا کام ہوا, اسپیچ پہ بہت اچھا کام ہوا, ریحان میں امپرومنٹ بھی آئی. لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کا وہاں رجحان ہوتا ہے, تو آپ کو ٹائم بھی اتنا نہیں ملتا اور بہت کم ٹائم ملتا ہے, پھر وہ لمبا مطلب چلتا ہے, کافی ٹائم لگ جاتا ہے بچے کو کور ہونے میں. لیکن پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جب آپ آتے ہیں تو بچے کو پوری اٹینشن ملتی ہے, پوری توجہ ملتی ہے, تو بچے کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہے. لیکن وہ کاسٹلی تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں جب بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے. پھر مدرس یا پیرنٹس یہی سوچتے ہیں کہ باقی کام ہو نہ ہو تو تھیراپی تو ضروری ہے, وہ تو ہم نے بچے کو کرانی ہے, کیونکہ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا نا, تو پھر ہمیں کرانا پڑتا ہے. اور پیرنٹس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, انہیں اپنی ہر چیز چینج کرنی پڑتی ہے اپنا. اچھا, ہم پیرنٹس کی ڈیفیکلٹیز جو ہیں جن کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون کون سی ایسی مشکلات ہیں, اس کو آپ کے سامنے پراپر آج ایڈریس کریں گے اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اپیل کریں گے تاکہ یہ بات جو ہے
پوری دنیا تک پہنچے اور پاکستان میں خاص طور پہ اس ڈیزیز کو جو ہے فوکس کیا جائے, اس طرح کے جو بچے پیشنٹس ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اور خاص طور پہ ان کی ٹریٹمنٹس کے حوالے سے جو ہے نا ایسے ادارے, ایسے ہسپتال جو ہیں وہ کچھ نارمل رینج میں, کچھ نارمل پرائس میں جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کریں, بلکہ ہر ہسپتال میں اس ٹریٹمنٹ کے سیشنز کو نارمل بجٹ میں کرنا چاہیے. اس پہ بہت ساری باتیں کرنے کو, مگر بریک کے بعد. آج آٹزم کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ سمجھیں یہ اویئرنیس پروگرام ہے جو خاص طور پہ جتنی بھی مدرز ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ سوسائٹی کو بھی, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان بچوں کو بہت زیادہ مختلف سمجھتا ہے. مختلف ہیں مگر ان کو ٹریٹ مختلف نہیں کرنا, کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے, کیسے ان کو معاشرے میں جگہ دینی ہے, کیسے ان کی پروان چڑھانی, کیسے اس طرح کے جو پیرنٹس ہیں ان کی سپورٹ کرنی ہے. ایز سوسائٹی ہمارا کیا کام ہے, یہ اس وجہ سے بھی آپ یہ شو ضرور دیکھیے گا. اچھا عائشہ امجد جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے, پتہ کیسے چلتا ہے اس کے بارے میں کہ بچہ جو ہے وہ آٹزم کا پیشنٹ ہے؟ دیکھیں بچے کا زیادہ ٹائم جو آپ کی ماں کے ساتھ اس کے گزرتا ہے, تو شروع سے ہی کچھ سمٹمس, کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں, جیسے اسپیچ ڈیلے, جیسے ڈاکٹر شمائلہ نے بتایا اسپیچ کا ڈس آرڈر اس میں سب سے پہلے بچوں میں آتا ہے. کچھ بچے سٹارٹ سے ہی میوٹ ہوتے ہیں, کچھ بولنے کے بعد میوٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا وہ ڈسکریمنیشن ہے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی وجہ ہے, کوئی گڑبڑ ہے. ہر مدر پہلے سے کس ایج تک, 3 ایئر سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. کچھ آلموسٹ باقی باڈی لینگویج ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں جیسے عام بچے کی ہوتی ہیں. ٹیپیکل موومنٹس بھی ہوتی ہیں, بچے کا گول گول گھومنا, ٹوائز کے ساتھ نہیں کھیلنا, چیزوں کے ساتھ, یوٹینسلس کے ساتھ کھیلنا. میں نے علی میں جو چیزیں آبزرو کی وہ یہ تھی کہ مجھے اس کی اسپیچ تھی, میں نے نارمل زیادہ بچوں میں دیکھا اسپیچ نہیں ہوتی, علی کی اسپیچ تھی. جب مجھے کہیں گڑبڑ لگتی تھی تو باقی سب نے کہنا کہ یہ بولتا تو ہے. علی نے جو سننا وہ فوراً پک کرنا, وہ بولنا. اذان سنی ہے تو اذان سنا دی ہے, نعت سنی ہے تو نعت سنا دی ہے. ہمارے گھر میں ذرا اس طرح کا رجحان تھا. اب اسپیچ تھی لیکن کہہ لیں کہ فنکشننگ اسپیچ نہیں تھی, جس کو ہم کہیں کہ جیسے بھوک لگی ہے تو کھانا مانگے کہ مجھے بھوک لگی ہے وہ کھانا دیں, یا میں نے واش روم جانا ہے تو بتائے. تو یہ نہیں تھا, لیکن واش روم چلا جاتا تھا. تو اسی طرح بھوک لگی ہے تو میں ٹائم دیکھتی تھی کہ اس نے تو اتنی دیر سے کھانا نہیں مانگا, لیکن ضد کر رہا ہے. ضد سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس لیے یہ ضد کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے مختلف ریزن سے. تو یہ چیزیں جب ماں کو نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گڑبڑ ہے کہیں پہ. تو مجھے بھی اسی طرح تھوڑی فیل ہوتا تھا, لیکن باقی کیونکہ گھر والے ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ماں کو تو بس ایک بہانہ چاہیے کہ بچے میں کچھ نظر نہیں آیا تو میرے بچے کو ڈاکٹر پہ لے جائیں, ڈاکٹر پہ لے جائیں. تو کچھ چلڈرن ہاسپٹل کے باقی میرے کزنس وغیرہ جو تھے ان کے ریویوز کو اتنے اچھے نہیں تھے. تو جب میں گھر میں کہتی تھی کوئی گڑبڑ ہے, مجھے لگتا ہے کچھ نہ گڑبڑ ہے, کچھ چینج ہے اس میں, تو باقیوں نے کہنا نہیں نہیں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. میں خود بھی اندر سے ڈرتی تھی کہ میں اس کو کہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں تو وہ لوگ اس کو رکھ لیں یا میڈیسنس پہ لگا دیں. تو اس طرح کرتے کرتے نا 3 سال تو پھر بھی گزر گئے. اب جاتے ہی انہوں نے اس کا پہلے کہا کہ اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہوگا, اور مجھے پتا تھا کہ یہ وائبریشن پہ بھی فون ڈھونڈ کے لے آتا ہے, سوئے میں بھی ڈھونڈ لاتا ہے کہ وائبریشن سے کہاں پہ آواز آ رہی ہے. تو یہ ایک ایکسیپشنل چیز تھی, لیکن ان کی ایک فارمیلٹی تھی کہ انہوں نے وہ پورا کرنا تھا. ہیئرنگ امپیئر تو نہیں ہے بچہ کہ اس کی اسپیچ ڈیلے ہو رہی ہے. تو جب یہ چیزیں کور ہو گئی اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے تو پھر ڈائگنوز ہوا جا کے آٹزم ہے. تو آٹزم کا تب تو اتنا پتہ نہیں تھا, وہ قیامت لگتی تھی. لیکن اب اس سٹیج تک آ کے سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ علی نے ہمیں بہت سی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں, علی نے مجھے بہت کچھ دکھایا بھی ہے, علی نے مجھے بہت مشہور بھی کر دیا, علی خود بھی مشہور ہو گیا ہے. علی نے گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, سوئمنگ بھی کی, ہارس رائڈنگ بھی کی, کوکنگ بھی کی, بیکنگ بھی کی. ہر جگہ پہ کہہ لیں کہ ایکسیپشنل ہی مجھے وہ اس کا لگا. ہائی فنکشننگ جیسے وہ بچے ہوتے ہیں ان میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اچھا سنیں, پھر یہ ویسے بینگ اے مدر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو آٹزم ہے, یہ پیشنٹ ہے بچہ آٹزم کا, اس ٹائم پہ جو ماں, میں بلکہ تینوں سے سوال کروں گی باری باری, مجھے اس کا جواب دیں کہ ماں اپنے ذہن کو جسمانی طور پر کیسے سگنل دیتی ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے, اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, اب کس طریقے سے اس کو معاشرے کا ایک حصہ بنانا ہے, بلکہ اپنے لیے ایک معاشرے میں ایک کارآمد بنانا ہے. تو یہ کس طریقے سے کیا, یہ ذرا یہ سمجھے کامیابی کی طرف جو سفر ہے نا وہ ایکسیپٹنس کے بعد آتا ہے. ایکسیپٹنس سے پہلے سمجھیں کہ ہم بھی بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں, اور جتنا ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اتنا ہم پریشان بھی رہیں گے, روتے دھوتے بھی رہیں گے. اس سے کیا ہوگا, بچے کا ٹائم ویسٹ ہوگا.
اور مدرس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. جہاں پہ بھی ہم کہیں سے لے کے جائیں گے, سب سے پہلے اس کو ہم نے سوسائٹی کو فیس کروانے سے پہلے خود ہم نے فیس کرنا ہے. بچے نے تو فیل نہیں کرنا, فیل تو میں نے کرنا ہے لوگوں کی نظریں کیسی ہیں, کوئی میرے بچے کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہے. اگر یہ کسی کو آواز دے رہا ہے تو کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا, مجھے تکلیف ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جب ایکسیپٹنس آئے گی کہ یہ ایک اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے اور میں نے اس کو ایز اٹ از ہی سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروانا ہے اور اس کو ایک فنکشننگ کنڈیشن میں لے کے آنا ہے, اور کتنی دیر تک میں اس کے ساتھ رہوں گی, آخر کبھی نہ کبھی تو میں نے جانا ہے. تو یہ چیز میں نے اس کو سوسائٹی میں جب جانا ہے تو چھوڑ کے جانا ہے کہ اس کو فنکشننگ آنی چاہیے, یہ اپنی لائف انڈیپینڈنٹ کیسے گزارے گا. باقی بچوں یہ ٹارگٹ رکھے, اس کے لیے پھر وہ ساری اسٹرگل ساری اس کے پیچھے ہے. آپ بھی بتائیے گا کہ کس